बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए, लाखों करोड़ों दुरूद पाक जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर, आपके असहाब पर। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सफ़ीर इश्क। मैं हूँ आपका मेज़बान अबरार सरवर। नाज़रीन इकराम, आज जिस हस्ती का हम ज़िक्र करने लगे हैं, जिस हस्ती की मीलाद का ज़िक्र करने लगे हैं, रब ताला ने फरमाया कि महबूब अगर आपको ना पैदा करता तो दुनिया में कोई चीज़ ही पैदा ना करता। हम उस हस्ती का ज़िक्र करने लगे हैं कि जो चादर ओढ़े तो रब ताला फरमा दे या अय्युहल मुज़म्मिल। हम उस हस्ती का ज़िक्र करने लगे हैं जिसका चेहरा रब ताला देखे तो फरमाए वद्दुहा, जो जुल्फ़ें अपनी सजाए तो रब ताला फरमा दे वल्लैलि इज़ा सजा। हम आज उस हस्ती का ज़िक्र करने लगे हैं जिसके लिए रब ताला ने तमाम जहान पैदा किए हैं, जिसकी इज़्ज़त व अज़मत दिखाने के लिए रब ताला ने ये सारा मेला सजाया है, जिसकी इज़्ज़त व अज़मत दिखाने के लिए रब ताला महशर का दिन भी सजाएगा। मेरी मुराद अहमद मुख्तार, नबी मुख्तार, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर करने लगे हैं हम, और आका अलैहिस्सलाम की मिलाद पाक के विलादत पाक के हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ आज मेरे नहायत ही मोहतरम मेहमान आलम नबील फ़ाज़िल जलील ख़तीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा साहबज़ादा उस्मान बशीर नक्शबंदी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। वालेकुम अस्सलाम। आज एक मरतबा फिर आपने अपने कीमती टाइम से हमें टाइम अनायत फरमाया। असल में तो टाइम कीमती वही है जो हुज़ूर की बारगाह में हो जाए, तो बहुत शुक्रिया आपका हज़ूर। स्टार्ट मैं आया करीमा से करूँगा, कुरान मजीद की इस आया करीमा से। रब ताला ने फरमाया कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, कि ए महबूब फरमा दीजिए कि जब तुम्हें अल्लाह का फ़ज़ल और अल्लाह की रहमत मिल जाए तो फिर क्या करो, फ़ल यफ़रहू, ख़र्च करो, हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, ये उससे बेहतर है जो तुम जमा करके रखते हो। मुफस्सरीन ने इसका जो लिखा है वो इस फ़ज़ल और इस रहमत से मुराद, उसके बारे में इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाइन। पहले तो मैं एक दफ़ा फिर हदिया तबरीक आपको पेश करूँगा कि बेहयाई फैलाने वाले इस दौर में नूरे फ़िक्र कुरान से, नूरे फ़िक्र हदीस से, और बिलखसूस जो आपके चैनल का टाइटल है सफ़ीर इश्क, यानी सफ़ीर इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके नूर से इस गे गुज़रे दौर में सोशल मीडिया के जो सारिफीन हैं उनके सीनों को मुज़य्यन व मुनव्वर फरमाने के लिए आपकी ये काविशें हैं। अल्लाह करीम इन काविशों को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। माह मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन आते हैं तो फिर बात बात की बोलियां भी सुनने को मिलती हैं। मिलाद शरीफ मनाने वाले भी दलाइल देते हैं, मिलाद के मुनकर भी अपने जो ज़हनी इख्तरा है उसके मुताबिक अपने दलाइल बातला देते हैं। आज आपने जो बात की है वो बिलखसूस उस आय करीमा के हवाले से, इसमें अल्लाह करीम ने अपने महबूब मुकरम को इरशाद फरमाया कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही, जिसमें अल्लाह करीम ने अपने महबूब मुकरम को इरशाद फरमाया है कि महबूब आप कह दें जब भी अल्लाह का फ़ज़ल मिले और उसकी रहमत मिले, क्या बात, फ़लयफ़रहू फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू फ़हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। तो उसका जो इज़हार है, फ़रहत है, उसका इज़हार करो, ये उससे बेहतर है जो तुम अपने पास बचा के रखते हो। यानी अगर तुम मेरे महबूब मुकरम की या कुरान मजीद के अल्फाज पर ही रहें तो अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम फ़रहत पर ख़र्च करोगे तो ये बेहतर है जो तुम अपने पास जमा करके रखते हो। अब अगर आय करीमा के उसलूब पर बात करेंगे तो एक तवील मज़मून है, और मानी और फिर उसके असरार और फिर तफसीरी निकात, ये फिर एक
تفصیل طلب مضمون بن جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں بھی کل آیا ہے نا، یہ بات ذہن نشین رکھیں، آگے کوئی خاص حکم ارشاد ہونے والا ہے۔ جہاں اللہ کریم نے مخلوق میں اپنے محبوب مکرم کو وسیلے میں رکھا، کل آپ کہہ دیں، آپ کہہ دیں، وہاں آگے کوئی خاص مضمون ہے، خاص پیغام ہے۔ واہ واہ، دوسرا فرمایا کل بفضل اللہ، یہاں با ہے، حرف با۔ اب یہ جو صرف و نحو پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے، ان سے پوچھیں کہ با کس کس حوالے سے آتا ہے۔ کیا بات، یہاں جو با آیا ہے یہ افادہ مصاحبت کے لیے آیا ہے ٹھیک، کہ جب اللہ کا فضل ملے، جب بھی تمہیں اللہ کا فضل ملے، وہ بھی رحمت ہی، اور اللہ کی رحمت ملے۔ اس پر تو تمام مکاتب فکر کے علماء متفق ہیں کہ فضل اور رحمت ملنے پر خوشی کرنی چاہیے۔ لیکن یہ جو تم کہتے ہو نا میلاد النبی کی خوشی ہے، یہ جھنڈیاں لگانا، یہ لائٹنگ کرنا، یہ راستے سجانا، یہ شیرینیاں بانٹنا، یہ جلوس نکالنا، درود خوانی کرنا، ان الفاظ سے یہ کیسے مراد ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کے فضل کا اظہار ہے، جی جی، لیکن اس سے مراد میلاد النبی کیسے ہے، امام الانبیاء کا ملنا کیسے ہے؟ تو میں بالکل سادہ سی بات کرنے لگا ہوں۔ اس میں دو حکم ہیں، جب تمہیں اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمت ملے۔ ابرار بھائی، آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں پوری ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں، ہمارے آقا کریم اللہ کی رحمت بھی ہیں، اللہ کا فضل بھی۔ بے شک بے شک، اللہ کی رحمت ہے، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ تو ہوگے رحمت۔ رحمت، فضل کہاں ہے؟ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وبشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا، کیا بات، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو، میرا رسول ان کے لیے اللہ کا عام فضل نہیں، فضل کبیر بن کے آیا۔ کیا بات، کیا بات، عام فضل بن کے نہیں آیا، ٹھیک ہو، فضل کبیر بن کے آیا۔ ماشاءاللہ، اب ان دونوں آیتوں کو ملائیں، اور جو ابتدان آیت ہے جسے آج آپ نے موضوع سخن بنایا ہے، انہیں ملائیں تو معنی یہ بنتا ہے جب اللہ نے رحمت للعالمین عطا کی ہے کیا بات ہے، اور اپنا سب سے بڑا فضل عطا کی ہے، سبحان پھر اللہ حکم دے رہے ہیں اس پر فرحت کا اظہار کرو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوشی کا۔ سبحان اب اس سے مسئلہ یہ اخذ ہوتا ہے، علماء نے نکالا ہے کہ دل میں حضور کی آمد کی خوشی محسوس کرنا فرض ہے، ٹھیک، یہ فرض ہے، دل میں حضور کی آمد کی خوشی۔ جسے حضور کے ملنے کی خوشی نہیں، وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک، لیکن اس کے جو مظاہر ہیں یا جو ہم بیان کرتے ہیں، میلاد منانا، جلوس نکالنا، محفل سجانا، یہ مستحب ہیں، ان سے کوئی یہ مراد نہ لے کہ لازمی آپ نے جھنڈیاں لگانا فرض ہو گیا۔ فرض حضور کی آمد کی خوشی دل میں محسوس کرنا ہے۔ ٹھیک، اب رہا یہ سوال، اچھا اس دور میں نا بعض لوگوں نے لفظ میلاد سے اتنی چڑ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میلاد کا لفظ ہی بدعت ہے، حالانکہ انہوں نے حدیثیں نہیں پڑھی یا ان کے ذخیرے حدیث پر نظر نہیں، تو بے شمار حدیثیں ہیں، بلکہ امام ترمذی نے تو ترمذی میں پورا ایک باب بند ہے، باب ما جاء فی میلاد النبی، یہ حضور کے میلاد پر پورا باب بند ہے، ٹھیک، اور اس میں میلاد النبی کی حدیثیں بیان کی ہیں۔ صحیح، اور پھر یہ جو صحابہ کرام نے، یہ بی بی حلیمہ سعدیہ کا ذکر ملتا ہے، یہ کیا ملتا ہے؟ یہ حضور کے میلاد کا ذکر ہے۔ اچھا صحابہ کرام نے بھی میلاد منایا ہے، ٹھیک، لیکن فرق یہ ہے، جو بات میں خاص طور پر اس پروگرام کے توسط سے کرنا چاہتا ہوں، کہ ہم بیٹھے ہیں 2023 میں، صحیح، اور یہ واقعہ ہے 6 صدی عیسوی کا، ہم بیٹھے ہیں 15ویں صدی ہجری میں، اور امام الانبیاء کی ولادت با سعادت کا جو واقعہ ہے یہ تو ہجری کیلنڈر سے بھی پہلے کا ہے، یعنی گویا 1450 سال سے پہلے سے پرانا واقعہ ہے۔ ٹھیک، ہم اس دور میں بیٹھ کر اس دور کے حالات کو مد نظر رکھ کے کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ہم بھی میلاد منائیں گے، پر ہمیں مدینہ منورہ میں وہ بینر دکھا دو جن پر لکھا ہو آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، ٹھیک ہے، یا مجھے بتاؤ صحابہ کرام نے کہاں بینر لگائے تھے خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی، صحیح، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، یا آپ ہمیں بینر دکھا دیں ہم بھی میلاد مناتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جس دور میں قرآن مجید درختوں کی چھالوں پہ لکھا جاتا ہو، اللہ اکبر، چمڑوں پہ لکھا جاتا ہو، اللہ اکبر، اس دور میں کوئی مدینہ منورہ کی گلیوں میں پینا فلیکسیں تلاش کرے، پھر اسے اپنی عقل کا علاج کروانا بے چاہیے۔ شک، بے شک، اس دور میں یہ چیزیں تھیں نہیں۔ اچھا اگر کہتے ہیں نہیں جس دور میں تھی نہیں، تو بتاؤ صحابہ نے کتنی دیگیں بنائی ہیں، صحابہ نے کون سے نئے کپڑے پہن کے جھنڈے اٹھائے ہیں، اس کے پھر اور جواب بڑے ہیں کہ کئی اتنے کام ہیں جو صحابہ نے نہیں کیے تم کر رہے ہو۔ ابھی چند دن بعد عرب میں، جسے آپ سعودی عرب کہتے ہیں، وہاں عید وطنی منائی جائے گی، یہ کس صحابی نے منائی ہے؟ کہاں امام الانبیاء کا فرمان ہے؟ بے شمار ایسی چیزیں ہیں، بیت اللہ کے غلاف کی تبدیلی،
یہ کروڑوں روپیہ اس پر خرچ ہوتا ہے، سونے کے تاروں سے وہ لکھا جاتا ہے۔ مجھے بتائیں کب امام الانبیاء نے ہر سال اہتمام کے ساتھ بیت اللہ کے غلاف کو تبدیلی کا حکم دیا ہے، یا ہر سال باقاعدگی کے ساتھ؟ یہ بھی اگر دیکھا جائے تو صحابہ کرام نے بدعت یعنی بدعت حسنہ، اچھی بدعت ہے۔ خیر دلائل تو آج موضوع نہیں ہے، میں ایک خاص بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے آج اس موضوع پہ رہتے ہیں کہ قل بفضل اللہ و برحمتہ، یہ ایک ثابت ہو گیا فضل بھی اور رحمت بھی، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی سب سے بڑے فضل ہیں، بے شک اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بھی آقا علیہ بے شک بے الصلوۃ، شک قرآن سے ہی ہے۔ تو آگے آ جائیں، ہم بات کرتے ہیں فلیفرحوا پہ، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جب حکم عطا فرما دیا کہ محبوب، آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ جب کل آ جائے نا تو بڑا پیارے آگے آگے خاص خاص پیغام۔ اس کا یہ جواب ہے ابرار بھائی، جی جی بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، اس کا یہ جواب ہے، دیکھیں اللہ فرماتا ہے جس پر اللہ کی رحمت ہے، یہ جو با ہے نا، جی جی، یہ کیوں میں کہہ رہا تھا کہ افاد مصابت ہے، کہ جس پر اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کا فضل ہے۔ اب کس پر اللہ کا فضل ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ دیکھیں میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو میرا دشمن تو خوشی نہیں منائے بے گا، شک، میرے خاندان والے مبارک دیں گے، جی جی جو جان کا دشمن ہے وہ تو خوشی نہیں منائے جی گا، جی، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ اللہ فرماتے ہیں اب میلاد میرے رسول کی آمد پر خوشی بھی وہی، فرحت بھی وہی کرے گا۔ آپ فرما رہے ہیں فلیفرحوا کا فلیفرحوا بے فرحت وہی کرے گا جس پر فضل ہوگا۔ شک، اچھا قرآن یہ بتا فضل کس پر ہے؟ قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی علی المؤمنین المؤمنین اذ بعث فیہم، اس بات صفیم رسول، واہ واہ واہ، اللہ نے احسانی مومنوں پر کیا تو بے پھر شک خوشی بھی تو ایمان والے ہی بے کریں گے۔ شک بے شک بھائی جن کا ایمان کے ساتھ تعلق ہی نہیں، انہیں رسول کی آمد کی خوشی سے کیا مطلب بے ہے؟ شک، اچھا جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ آپ کا وہ جو آپ نے مجھے فرمایا فرحو کے حوالے سے، اس میں اٹیچ ہو جاتا ہے جی جی، کہ صحابہ کرام نے فرحت کی ہے، اور ان کا اپنا انداز تھا، ہمارا اپنا انداز۔ بے شک، یہ جو کہتے ہیں نا صحابہ نے کہاں دیگیں بنائی ہیں، انہوں نے کہاں جنڈیاں اٹھائی ہیں، ان سے پوچھیں جناب صدیق اکبر نے جب کلمہ پڑھا ہے تو 4 کروڑ روپیہ حضور کی خدمت میں پیش کیا ہے، سبحان اللہ، 4 کروڑ روپیہ حضور کی خدمت میں پیش کیا ہاں ہے۔ جی، جناب عثمان غنی نے ایک غزوہ کے موقع پر 1000 اونٹ پیش کیے ہیں۔ ماشاء اللہ، مجھے بتائیں جنہوں نے لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ اس دور میں حضور کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، اگر اس دور میں یہ اہتمام ہوتے تو انہوں نے دیگیں نہیں بنانی تھی بے شک، بھائی، جنہوں نے اربوں روپیہ خرچ کر دیا۔ یہ کہتے ہیں نا جی کہ وہ صحابہ کرام نے کہاں ایسے میلاد منائے ہے، اور میں نے کہا جو انہیں میسر تھا، اگر یہ چائنا کی لائٹیں ہوتی، پینافلیکسیں ہوتی، وہ ضرور استعمال کرتے، جو انہیں میسر تھا وہ استعمال کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، اہل مدینہ کو خبر ملی ہے، اسد بن زرارہ اور یہ دیگر صحابہ وہاں جمع ہیں، خبر ملی اللہ کے رسول آ رہے ہیں، سارے آ کے ہیں قباء کے مقام پر، ابھی وہاں مسجد قباء نہیں بنی تھی، قباء کے مقام پر آئے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، اللہ ایک دوسرے کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہتی ہیں چلو چل کے وہ رسول نہ دیکھے جن کا ہم اللہ کلمہ پڑھتی ہیں۔ اللہ اکبر، بچیاں ساتھ لے کے چلی ہیں۔ اب منظر کیا ہے کہ گھاٹی سے حضور کی سواری نے ظاہر ہونے، بچیاں گھر سے آئی ہیں اور اہل مدینہ مشتاق کھڑے ہیں، اور صحابہ کرام کے نعروں کی آواز ہے، مسلم کی حدیث ہے ینادون یا محمد یا رسول اللہ، سبحان اللہ، یہ نعرے لگ رہے تھے۔ تو پہلے حضور کی اونٹنی کا سر نظر آیا، جی، بچیوں نے اونٹنی کو دیکھا، سینوں میں سانس روک لی ہے، بس لمحہ دیدار آ گیا ہے، سبحان اللہ، بس حضور نے سواری نے اگلا قدم اٹھانا ہے، رسول اللہ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے ہوگا، سواری نے قدم اٹھایا ہے، بچیاں بے ساختہ پکار اٹھی ہیں طلع البدر علینا کیا بات، من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما ما دعا للہ داعی، چڑھیا نہیں چڑھیا چند 14ویں رات دا، چونکہ عربی زبان میں چاند کے مختلف نام ہیں، ہلال بھی کہتے ہیں، قمر بھی کہتے ہیں، بدر بھی کہتے ہیں۔ پہلے دن کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، چاند چند دن کا ہو بڑھ رہا ہو تو اسے قمر کہتے ہیں، اور چاند مکمل ہو جائے تو بدر کہتے ہیں۔ بچیوں یہ نہیں کہا کہ طلع الہلال علینا، طلع القمر علینا، کہتی ہیں طلع البدر علینا، آج حسن کا ماہ تمام ہم پر نازل ہو گیا ہے، ماہ تمام۔ بچیوں نے نعت پڑھی ہے، اور ہم پر شکر کرنا واجب ہو چکا ہے، یہ ہے میلاد، ہم پر شکر کرنا واجب ہو چکے ہیں۔ اچھا میں اب نوکے زبان پر ایک شعر کی ترجمانی کروں گا، ویسے ان کی نعت طویل ہے، مجھے آپ کے نا 1 گھنٹہ ایک کلام پر ہی گفتگو کرو، جو بچیوں نے پڑھا تھا گفتگو کی جا سکتی ہے۔ ایک شعر ہے، وہ بچیوں نے کہا ہم پر شکر کرنا واجب ہو گیا ہے، اللہ نے اپنا رسول ہمیں عطا کی ہے، اور بڑا ذومانی شعر، اور میرے جذبات بھی قابو میں نہیں رہتے۔ وہ بچیاں کہتی ہیں فَلَبِسْنَا صَوْبَ یَمَنٍ، فَلَبِسْنَا صَوْبَ یَمَنٍ، فرماتی ہیں پہلے ہم چلتی تھی نا، گھر میں کام کرتی تھی، عام گھر والے کپڑے پہنے رکھتی تھی، یہ میلے کپڑے گھر والے کپڑے پہنے رکھتی تھی۔ فَلَبِسْنَا صَوْبَ یَمَنٍ،
آج حضور آئے ہیں، ہم نے سوٹ بھی یمن کے پہنے ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ہم نے خوب تیاری کی ہے. آج حضور آ گئے ہیں نا، ہم نے یمنی سوٹ پہنے ہوئے ہیں، جی جی ہم خوش ہیں. ہم نئی تیاری کی طرح، ہم کہتے ہیں نا عید، فرحت والے دن کو عید کہتے ہیں. جی جی تو بچیاں کہتی ہیں آج حضور آئے ہیں، پہلے ہم گھر میں عام کپڑے پہنے رکھتی تھیں، آج حضور آئے ہیں تو ہم نے یمن کے سوٹ پہنے ہوئے ہیں. امام الانبیاء آگے بڑھے، پر میں بچیوں یہ جو تم ترانے الاپ رہی ہو یہ کیوں کر رہی ہو؟ بچیوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے، سبحان اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے. بلال بھائی، ابرار بھائی، مجھے 21 سال ہو گئے ہیں، یہ جو مقام ہے بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ ہی کوئی نہیں ہے اللہ اکبر جو میں بیان کرنے اللہ لگا ہوں. اکبر بچیوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں آپ سے پیار ہے. میرے آقا آگے بڑھے ہیں، بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں میری بیٹیوں محمد کو بھی تم سے پیار ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے بھی تم سے محبت ہے، اللہ اکبر مجھے بھی تم سے پیار ہے. اللہ اکبر میں کہتا ہوں اتنا ہی میلاد حضور کی آمد کی خوشی پر کافی، حضور مسکرا کر دیکھ لیتے. کیا بات اور کیا میں بات بیٹیوں یہ کیوں پڑھ رہی ہو؟ یا رسول اللہ ہمیں آپ سے پیار ہے، ہمیں آپ سے محبت ہے. حضور اپنا دست شفقت بچیوں کے سروں پر رکھ کے فرماتے ہیں میری بیٹیوں محمد کو بھی تم سے پیار ہے، کیا بات مجھے بھی تم سے پیار ہے. سبحان اللہ اتنا ہی نام کافی ہے. حضور نے بچیوں کو اپنا کہہ کے بلایا. بے شک اچھا یہ ہیں بنو سعد کی بچیاں، ساتھ ہیں بنو نجار کی بچیاں، انہوں نے اپنے ارمغان عقیدت کو پیش کی ہے. بنو نجار کی بچیاں کہتی ہیں نحنو بناتو نجاری کیا بات ہے واہ حبذ محمد من جاری. واہ واہ اس کا پنجابی میں ترجمہ ہے اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی تو وار واہ واہ دیاں. سبحان اللہ بات وہی ہے کہ انہیں جو میسر تھا. اچھا صحابہ کرام نے دیکھا نا حضور آئے ہیں، اس وقت انہوں نے در و دیوار سجائے ہیں، جنگلوں سے خوبصورت پھولوں والی بیلیں بوٹیاں لائے ہیں، لگائے ہیں. بے شک. اگر اس دور میں چائنا کی لائٹیں ہوتی صحابہ ضرور لگاتے. ظاہری بات حضور کی آمد یہ تو مکہ سے جب مدینہ پاک کی ہجرت تھی تو مدینہ والوں نے یہ اپنی خوشی کا اظہار کیا. اب آخر پہ اس بات پہ آ جائیں کہ حضور کی آمد کا تذکرہ کر لیتے ہیں بس آخر پہ شاٹ صاحب. بسم اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی، یہ ظلمتوں کے جو اندھیرے تھے وہ چھٹ گئے تھے کہ پہلے لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، وہ بات آ گئی نا کہ خوشی کس کو منانی چاہیے؟ خوشی اس بیٹی کو منانی چاہیے کہ جس کو پہلے باپ زندہ درگور کر دیا کرتا تھا. بیٹی خوشی اس والد کو منانی چاہیے کہ جسے منڈیوں میں اٹھا کے اولاد بیچ آیا کرتی تھی. خوشی اس ماں کو منانی چاہیے کہ باپ کے مر جانے پہ یا بڑھاپے ہونے میں جس کے ساتھ بیٹے نکاح کر لیا امام کرتے تھے. قرطبی نے لکھا ہے اس بات کو جی جی کہ باپ مر جاتا تو بیٹا ماں سے نکاح کر لیتا. نکاح کر لیتا تھا. ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں خوشی، ہم نے یہ تو تذکرہ ہی نہیں کرنا کہ خوشی کس کو نہیں منانی چاہیے. حضور کی آمد کو کوئی نہیں مناتا تو اس کا اپنا. دیکھیں مدینہ والوں نے استقبال کیا جی ہے، جی مدینے والوں کو یہ پتہ تھا کہ ہم پر فضل ہوا ہے، حضور اللہ ہمارے اکبر، شہر میں کیا ہیں. بات ہے. جیسے میرے پیر صاحب میرے گھر آئے، میں جی تیاری کروں گا، ابرار بھائی آپ بھی آ جائیں، جی جی استاذ مکرم قبلہ مظہر حسین نقشبندی صاحب سے کیا کہوں گا آپ بھی آ جائیں، فلاں دوست بھی آ جائے. جی جی کیوں؟ قبلہ پیر صاحب آ رہے ہیں، کھانا اکٹھے کھائیں گے، استقبال کریں جی گے. جی اہل مدینہ کا اس وقت یہی نقطہ نظر تھا کہ جی ہم پر ہی کرم ہوا ہے. جی بے شک حضور مکہ سے مدینہ آئے ہیں نا تو اہل مدینہ پر کرم ہوا ہے، بے وہ شک محسوس کر رہے ہیں. بے شک. اور میلاد کی رات اس سے بڑی ہے، اس لیے حضور دنیا میں آئے ہیں پوری کائنات پر سبحان کرم. اللہ سبحان اللہ. اہل مدینہ پوری کائنات کے کرم کی خوشی نہیں کر رہے، بے شک. وہ اپنے شہر میں آنے کی خوشی کر رہے ہیں. جی جی ہم خوشی کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول عام الفیل 571 عیسوی 21 اپریل 4 جیٹھ سوموار کے دن صبح وقت نور جبل ابی قبیس کے دامن میں سیدنا عبداللہ کی رشک جنت کچی اللہ کوٹھڑی میں وہ رسول آیا ہے جو دکھائے گا اپنا حسن. یہ آپ جیسے دوستوں کے لیے جملہ میرے کیا نو کے بات زبان پر آیا ہے کیا بات. کیونکہ آپ کا بھی اسی خدمت کے ساتھ بے تعلق شک. ہے کہ 12 ربیع الاول کی صبح وہ رسول آیا جو دکھائے گا اپنا حسن، منوائے گا رب کا حسن. واہ 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 واہ. سبحان دکھائے گا اللہ. اپنا حسن، اپنا حسن، منوائے گا رب کا رب حسن. کا حسن. اس لیے خالد بن ولید نے ایران فتح کیا. ایران والوں نے کہا اپنے رسول کی کوئی تعریف تو کریں، کیا تعارف ہے ان کا جن کا دین لے کر آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا لِأَنَّ صِفَاتَهُ لَا يُمْكِنُ إِحَاطَةُ بِهَا. اسی کا ترجمہ ہے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی تھے جان نہیں بولن. آپ نے فرمایا حضور کی صفتیں لا ممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے کہا کوئی ایک دو شان ہی بیان کر دے. میرا اور آپ کا جو آج کا مضمون ہے نا خالد بن ولید کے لفظوں پر مکمل ہو جاتا واہ ہے. واہ. ان کے الفاظ ہیں جو میں پڑھ کے سنانے لگوں. انہوں نے کہا کوئی ایک دو شان ہی بیان کر دیں. خالد فرماتے ہیں المرسل علی قدر المرسل، جیسا بھیجنے والا ہے ویسا آنے والا واہ ہے. واہ واہ واہ. جیسا بھیجنے والا عزتوں کا مالک بے ہے نا، شک بے شک جسے رسول بنا کر بھیجا جا رہا ہے بے شک. اس کے سر پہ بھی عزتوں کا تاج سجا کے دنیا میں بھیجا. کیا بات. میں ناظرین کرام علامہ صاحب کے جو وائنڈ اپ آپ نے کیا
جو آخری الفاظ ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، میں بھی پنجابی کے چند جملے اسی پہ اگر پڑھوں کہ چن سونا تے چن نالو ڈھیر سونا، رب دے یار جیا نہیں کوئی ہور ہونا۔ سبحان اللہ۔ چن سونا تے چن نالو ڈھیر سونا، رب دے یار جیا نہیں کوئی ہور ہونا، رب خلق کیتی کائنات سونی تے کائنات نالو ود کے ڈھیر سونا، کائنات نالو ود کے ڈھیر سونا۔ اور دو ہی سونے نے اس جہان اندر، دو ہی سونے نے اس جہان اندر، رب سونا تے رب دا یار سونا۔ دو ہی سونے نے اس جہان اندر، رب سونا تے رب دا یار سونا۔ اور ودوہا مکھڑا تے واللیل زلفاں، ودوہا مکھڑا تے واللیل زلفاں، لب یاقوت تے پھل بہار سونا۔ اور اکٹھا کر کے حسن کائنات داتے، کائنات نالو ود کے رب دا یار سونا۔ اور حسن اودے دی کی تعریف کراں، حسن اودے دی کی تعریف کراں، آپ حسن دیے سرکار سونا، رب حبلی امتی آہ کے تے رویا سجدے وچ زارو زار سونا، رویا سجدے وچ زارو زار سونا۔ برار بھائی آپ نے پنجابی میں کلام پیش کیا ہے، تو میرے بھی چونکہ لکھنے والا بندہ رہ نہیں سکتا، تو میں نے کہا کفر کے بادل چھٹ رہے ہیں، ضمیر کروٹ بدل رہا ہے۔ کیا بات ہے، کفر کے بادل چھٹ رہے ہیں، ضمیر کروٹ بدل رہا ہے، اصل کے دیس میں اصل الاصول کی آمد ہے۔ کیا بات ہے، اصل کہتے ہیں جڑ کو حضور بے کا شک، نور ساری کائنات کی بنیاد ہے۔ کفر کے بادل چھٹ رہے ہیں، ضمیر کروٹ بدل رہا ہے، اصل کے دیس میں اصل الاصول کی آمد ہے، چل پڑے ہیں ستارگان فلک سوئے زمین، سجا ہوا ہے کعبہ آخری رسول کی آمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سجا ہوا ہے کعبہ آخری رسول کی آمد ہے۔ اور یہ میں آپ کو تحفہ دینے لگا ہوں، ماشاءاللہ۔ آپ نے میلاد النبی کی محفلوں میں جا کے عشق رسول کا پیغام پہنچانا ہے اپنے چینل کے ذریعے بھی۔ یہ میری طرف سے تحفہ ہے منکرین میلاد کو، یہ میری فقیر بھائی کی طرف سے جواب دیجئے گا۔ میں نے کہا مظہر نور ذات جلی سے پیار ہے جس کو، سبحان اللہ، مظہر نور ذات جلی سے پیار ہے جس کو، روز محشر میں وہ گر کر بھی سنبھل جائے گا۔ کیا بات ہے، اور میرے آقا تیرے میلاد کا انکار ہے جس کو، پاؤں پھولوں پہ بھی رکھے گا تو جل جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان میرے آقا تیرے میلاد کا انکار ہے جس کو، پاؤں پھولوں پہ بھی رکھے گا تو جل جائے گا۔ آخری 4 مصرے ہیں۔ میں نے کہا مرسل نہ پیغمبر نہ کوئی ظاہر نہ خفی تھا، سبحان اللہ، مرسل نہ پیغمبر نہ کوئی ظاہر نہ خفی تھا، اس وقت بھی وہ مظہر اوصاف جلی تھا۔ کیا بات ہے، کیا اور 1.25 لاکھ نبیوں میں یہ اعجاز ہے محمد کا، آخری بھی ہوا وہ جو سب سے پہلے نبی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ہمارا یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کون میلاد مناتا ہے کون نہیں مناتا، ہم تو صرف کہتے ہیں کہ میلاد، خوشی میلاد کی وہی مناتا ہے جس حضور کی رحمت ہے جس پہ وہ میلاد مناتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ میں آخر پہ قبلہ عزیز صاحب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں عطا فرمایا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔